उसने भाई अपना प्रॉब्लम ही बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम और अज़ीज़ साथियों और शागिर्दाओं और शागिर्दों, ये बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 क्लासेस इसका इरादा है कि 5 क्लासेस होंगी। ये एडवांस क्लासेस हैं जिसको हम नाम दे रहे हैं बैचलर ऑफ तजवीद का, यानी कह लीजिए एक तरीके का बीए का कोर्स है। ये दर हकीकत उन लोगों के लिए है कि जो कुछ क़िराअत समझते हैं और जानते हैं, और तजवीद समझते हैं और जानते हैं। जो तजवीद का अलिफ बा या अल्फ़ाबेट नहीं जानते हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है वो ज़रूर आएँ, लेकिन लिसनर बनकर आएँ, उनका एग्ज़ाम नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि उनसे एक प्राइवेट दरख्वास्त ये है कि वो फ़ौरन ताहिर साहब के यहाँ अपना नाम लिखवा दें कि वी आर लिसनर। तो वो फिर हम हशमत साहब के ज़रिए से उनको जो कानूनन वहाँ पढ़ाई हो रही है मस्जिद रैयान में, उनमें नाम लिखा देंगे। वहाँ एक हफ्ता बाकी है, एक हफ्ते के बाद नाम लिखा जाएगा। तो जो लिसनर हैं, यानी जिन्होंने क़िराअत बिल्कुल नहीं पढ़ी है, वो फ़ौरन यानी इस मीटिंग के बाद ताहिर साहब के यहाँ अपना नाम लिखवा दें। और जो लिसनर नहीं हैं, जिन्होंने क़िराअत पढ़ रखी है, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि ये सिर्फ 5 क्लासेस होंगी। उसके बाद हम टेस्ट ले लेंगे, इम्तहान ले लेंगे। यही मामला हम लड़कियों के लिए भी कर रहे हैं, बल्कि मैंने महसूस किया कि लड़कियां शायद ज़्यादा ही आ गई हैं माशाल्लाह। और अभी तक मर्द हजरात जो हैं वो आ रहे हैं। तो बहरहाल, इसमें चूँकि सिर्फ आधा घंटा हमें पढ़ाना है, तो मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। प्रोसेस ये है कि 10 मिनट कुरान पढ़ाया जाएगा, और कुरान इस तरीके से पढ़ा जाएगा कि उसमें एनालिसिस भी होगी। तो एनालिसिस मेरे यहाँ ख़ास तौर से लड़कियां जानती हैं, लेकिन शायद पहला दिन है, वो थोड़ा सा शर्माएं या ना पढ़ पाएँ। तो आज मैं एनालिसिस करके कुछ आयत के बारे में बता दूंगा, एनालिसिस करूंगा, तजवीदी एनालिसिस। उसका मफहूम या तर्जमा वगैरह नहीं बताऊंगा। तो ये अहम तरीन बात है। और आइंदा से मैं नहीं पढ़ूंगा, बल्कि 5 मिनट लड़के पढ़ेंगे। अगर लड़कियां पढ़ना चाहें तो 5 मिनट लड़कियां पढ़ेंगी, वरना 10 मिनट लड़कों का होगा, मर्दों का। वो जो पढ़ेंगे वो मैंने सूरा भी मैंने मुतय्यन कर ली है। 30 आयत हैं, और 5 लेसन में वो 30 आयत जो है कवर हो जाएंगी पूरे आराम से। छः छः अगर आयत पढ़ी जाएं, लेकिन आयत सिर्फ तजवीद के साथ नहीं पढ़ी जाएंगी, बल्कि उसका एनालिसिस भी किया जाएगा। तीसरी बात यह कि आइंदा जो लेसन आ रहे हैं, आज की तो बात छोड़ दीजिए, वो सब के सब चूँकि मैच्योर माइंडेड हैं और पढ़े हुए हैं, लड़कियां भी मर्द भी। तो स्टडी करके कुरान यानी मुताला करके, ख़ास तौर से जहाँ कुरानी आयात हैं, जैसे वक्फ का मामला है, उसका बैकग्राउंड समझ कर आएंगी। ये लड़कियां भी और मर्द भी। ऐसा ना हो कि मैं कहूँ कि वहम्मद भी वहम्म बिहा, हज़रत यूसुफ ने इरादा किया और हज़रत ज़ुलेखा ने इरादा किया, अब मैं उसका पूरा बैकग्राउंड बताता फिरूँ। नहीं, मैं तो सिर्फ ये बताऊँगा ये कौन सा वक्फ है, क्यों है, क्या है। तो इसलिए ये आप लोगों को स्टडी करके आना पड़ेगा। मैं सिर्फ गाइडलाइन दूंगा। और आखिरी बात यह है कि मर्दों में जो चाहें वो आपस में एक मॉनिटर बना लें। हसनैन साहब माशाल्लाह पुराने उस्ताद हैं, तो मेरे ख्याल में हसनैन साहब मुनासिब रहेंगे, या जिसको भी चाहें आप लोग बना सकते हैं। ताहिर भाई है ही हमारे साथ, यानी पूरा ताउन करेंगे। और जाहिर सी बात है कि वो कोऑर्डिनेटर तो वही हैं। और औरतों में सबको पता है कि जो जो भी मुनासिब समझेंगे वो अपना मॉनिटर हैं ही हैं। वो लोग लिसनर है वो भी, लेकिन इम्तिहान होगा। 12 तक ये क्लास चलेगी, उसके बाद इम्तिहान होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं खुद पढ़ देता हूँ और पढ़ने का स्टाइल बता देता हूँ। हालांकि मेरी आवाज़ कोई अच्छी नहीं है और वैसे में मैं बीमार हूँ, लेकिन स्टाइल आपको मालूम हो जाएगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. यहाँ कोई ज़्यादा एनालिसिस के लिए कोई ज़्यादा अहम चीज़ नहीं है, सिवाय इसके
شیء قدیر پہ اخفا حقیقی ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خلق میں خا اور قاف جو ہے وہ حروف مفخمات میں سے ہے، اور لیبلوکم میں با جو ہے اس کے اندر قلقلہ ہے، ایکم کے اندر نبر ہے. عملہ جیسے کہ میں نے پڑھا حالت وقف میں مد عوض ہے، لیکن اگر اس کو وصل کریں گے عملا وهو العزیز الغفور تو پھر یہ ادغام ناقص ہو جائے گا حروف یرملون میں سے. الذي خلق سبع سماوات طباقا. یہاں خا اور قاف حروف مفخمات میں سے ہے، سماوات اخفا حقیقی ہے، طباقا میں مد عوض ہے. اور اگر حالت وصل ہوگا جیسا کہ اس میں صلا لکھا ہوا بھی ہے تو حالت وصل میں یہ ادغام ناقص ہوگا. ما طغى في خلق الرحمن من تفاوت. طغى میں را مفخم ہے اور تفخیم کا اعلیٰ درجہ ہے. من تفاوت ادغام یہ اخفا حقیقی ہے. فارجع البصر هل تغى من فطور. را میں یہاں را مفخم ہے اور تفخیم کا دوسرا درجہ ہے. بصرہ میں بھی را مفخم ہے، تفخیم کا دوسرا درجہ ہے. تغا میں را جو ہے اس میں تفخیم کا اعلیٰ درجہ ہے. میں فطور میں اخفا حقیقی ہے. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ثم میں میم مشدد ہے لہذا غنہ ہوگا 2 سیکنڈ تک. را مفخم ہے اور تفخیم کا دوسرا درجہ ہے. بصرہ میں بھی را مفخم ہے، تفخیم کا دوسرا درجہ ہے. کرتین اگر رک جاتے ہیں یہاں تو مد لین اور مد عارض بھی سکون بنے گا. نہیں رکتے ہیں، وصل کرتے ہیں تو کچھ نہیں ہے. کرہ کرہ میں نبر ہے، یہ ممکن ہے کچھ لوگوں کے لیے نئی چیز ہو. یا قلب نون، یہاں جو نون ہے اس میں اخفا حقیقی ہے، اور قلب کے با میں جو ہے وہ قلقلہ ہے اور درجہ ثالثہ ہے. الیک میں کبھی نہیں رکنا چاہیے، لیکن اگر رک گئے اتفاق سے تو مد لین بن جائے گا. بصرو میں را میں تفخیم کا تیسرا درجہ ہے. خاص خاص وہو حسیر، یہاں ادغام ناقص ہے. حسیر میں مد عارض بالسکون ہے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. وَلَقَدْ دال میں قلقلہ ہے اور تیسرا درجہ ہے. زَيَّنَّا نون میں غنہ ہوگا کیونکہ نون مشدد ہے، اور زیہ میں جو ہے نبر ہوگا. السما میں بھی نبر ہوگا، اور سماعت دنیا میں بھی دال میں نبر ہوگا. بمصابیح اگر رک جاتے ہیں تو یہاں مد عارض بسکون ہے، ورنہ نہیں رکتے ہیں تو کچھ نہیں ہوگا. رجوع مل شیاطین ادغام کامل ہے یہاں، اور شیاطین میں مد عارض بسکون ہے. وَأَعْتَدْنَا دال میں قلقلہ ہے اور تیسرا درجہ ہے دال کا قلقلے کا. عذاب السعیر سین میں نبر ہے اور صغیر میں مد عارض بسکون ہے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. وَلِلَّذِينَ میں یہاں لام کا لام میں ادغام ہے اور بِرَبِّهِمْ میں نبر ہوگا. جہنم میں نون مشدد ہے لہذا غنہ ہوگا 2 سیکنڈ کا. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ مصیر جو ہے یہاں مد عارض بسکون ہے. یہ 6 آیتیں ہو گئی پہلے سبق کی، اور انشاءاللہ آج کے بعد آپ لوگوں میں سے کوئی پڑھے گا یا تو آپ لوگ آپس میں طے کر کے مجھے بتا دیں، مانیٹر کو بتا دیں یا مانیٹر بتا دیں. اسی طریقے سے میں انالیسس چاہوں گا لڑکیوں سے بھی مردوں سے بھی. اور جب میں امتحان لوں گا 15 تاریخ کو تو میں انالیسس زیادہ پوچھوں گا، یہ ذہن میں رہنا چاہیے. تو یہ 6 آیتوں کا میں نے انالیسس کیا ہے. انشاءاللہ 6 6 کے حساب سے 5 سبق میں جو ہیں
یہ سورہ ملک ختم ہو جائے گی. آپ لوگ کو پتہ ہے میں نے اس لیے بھی چنا ہے کہ آپ لوگ کو سب معلوم ہے، حدیث میں آتا ہے کہ سورہ ملک جو ہے عذاب قبر سے بچاتی ہے. وہ عذاب قبر ہو یا عذاب برزخ کا ہو. جزاکم اللہ خیرہ. اب میں فارمولے شروع کرتا ہوں، آغاز کرتا ہوں. اس کتابچے کا نام ہے تحسین ترکیز. تحسین مانے اچھا کرنا، ترکیز مانے سنبھالنا. اور یہ بالخصوص شیخ حسری کی کتاب جو ہے معالم الاہتداء، اس سے میں نے تھوڑا سا اخذ بھی کیا ہے، اور کچھ اپنے جانب سے جو معلومات تھی وہ میں نے لیا ہے. اس میں دو چیزیں اہم ہیں، ایک نگیٹو ہے، ایک پازیٹو. پازیٹو جو ہے وہ پارٹ ٹو میں آئے گا، یعنی وقف کہاں کرنا کہاں نہیں کرنا. نگیٹو یہ ہے کہ ہمیں یہ چیزیں نہیں کرنی ہیں. جو چیزیں نہیں کرنی ہیں اس کو ہم لہن کہتے ہیں، یعنی غلطی کہہ لیجئے. تو یہ میں یہاں خود پڑھ کے بتا دیتا ہوں. آئندہ جو ہے مانیٹر یا کوئی بھی دوسرا پڑھے گا، عمران صاحب پڑھیں گے یا مانیٹر پڑھیں گے. خاص کر اردو میں ان موضوعات پر بہت کم کتابیں ہیں، اس لیے ان موضوعات پر زیادہ توجہ بھی نہیں دی گئی ہے. مثلا تجوید میں اگر محسن معجور بننا ہے تو لہن جلی اور خفی کے ساتھ ساتھ لہن ادا کا بھی لحاظ کرنا ہوگا. اب یہ تو میں بچوں کی طریقے سے نہیں بتاؤں گا، یہ تو بالکل بچوں والی بات ہے کہ لہن جلی اور لہن خفی کیا ہے، لیکن لہن ادا ضرور بتاؤں گا. محسن معجور میں خود بتاؤں گا وہ کیا ہے. لہن جو ہے وہ آپ لوگ کو بالکل بچوں والی چیز ہے، معلوم ہی ہے کہ غلطیاں کو کہتے ہیں. تو اس میں اس سے بچنے کے لیے خاص طور سے روایت حفظ میں، ورش وغیرہ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، جو اور روایت ہے، تحذیر یا ترکیز کرنا ہوگی، کہیں کہیں تحسین کرنا ہوگی. کبھی کبھی اشباع اور نبر کے ذریعے بھی تحذیر اور ترکیز ہوگی. یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں، اور اشباع اور نبر بھی خیال رہے. اب میں اس کمی کو، یعنی محسن معجور بننا ہے، اب میں آغاز کرتا ہوں. تجوید کے جو ابتدائی اسباق تھے وہ ماشاءاللہ آپ لوگ پڑھتے نہیں بلکہ پڑھاتے ہیں، کہ تجوید کی تعریفیں ہیں، مودود وغیرہ ہیں. یہ میں نے الگ سے کورس بنا رکھا ہے جو فرسٹ کلاس سے لے کر انٹرمیڈیٹ تک ہے. وہ لڑکیوں تک پہنچ گیا، آپ لوگوں تک بھی پہنچ جائے گا. آغاز یہاں سے ہوتا ہے. تحسین و ترکیز کا پارٹ نمبر 1. اس میں نگیٹو چیزیں زیادہ ہیں. لہن ادا، یعنی جس سے ہمیں بچنا ہے. لہن ادا کی تعریف کیا ہے؟ یہ امتحان میں بھی آ سکتا ہے اور آپ لوگوں کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. حرف کا، یہ آج میں خود پڑھ رہا ہوں، آئندہ عمران صاحب یا کوئی بھی پڑھیں گے، حسنین صاحب وغیرہ. یا حسنین صاحب پڑھ دیجیے، آپ اردو تو آپ بہترین جانتے ہیں، پڑھیے. جی جی، یہ میری میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے، سب کو آ رہی ہے، پڑھیے. ریکارڈ بھی جی، ہو رہا ہے. یہ معذرت ہے لکھا. جی جی، معذرت لہن ادا کی تعریف. سر جی، معذرت کچھ لوگ ویٹنگ میں ہیں، ان کو وہ کر دیجیے، تو آپ تو اس ایڈمٹ میں کر. ہیں نا، آپ لے لیجیے سب کو. نہیں، میں بند ہو گیا میری طرف سے، آپ کو ہی ایڈمٹ کرنا پڑے گا استاد جی. آئندہ آپ کر لیجیے گا یہ کام. جی انشاءاللہ ضرور. جی میں نے کر دیا. ٹھیک. ٹھیک ہے، السلام اب علیکم میں سر. اسٹارٹ کروں. وعلیکم السلام. جی حسن بھائی ایک منٹ. بھائی سوری ان حضرات سے جو لوگ دیر میں آئے ہیں. میں نے 5 منٹ پہلے شروع کر دیا تھا، اور میں یاد کر رہا تھا عامر صاحب کو، حسنین صاحب، ان کو، بقیہ لوگوں کو، عمران صاحب وغیرہ کو. بلکہ اوپر کا جو فارمولے، جو باتیں ہیں، جو قرآن میں نے پڑھا ہے اور انالیسس کیا ہے، اس کو آپ لوگ آج تو ریکارڈ سے سن لیں، لیکن آئندہ آپ لوگ ایگزیکٹ 8 سے پہلے 1 منٹ پہلے سب لوگ آ جائیں. جزاک اللہ خیرہ. حسنین صاحب آپ سب کے چونکہ یہاں ٹیچر بھی رہے ہیں، آپ پڑھیے. اس کو بعد کچھ عامر صاحب سے قرآن پڑھوائیں گے، لیکن ہاں آج نہیں، اگلے ہفتے. اس وقت بھی کچھ پڑھوا دیں گے. تو حسنین صاحب آپ پڑھیے کیونکہ ٹائم کم ہے. ٹھیک. جی جی جی، یہ لہن ادا کی تعریف. حرف کا مخرج، صفات اور قواعد تجوید صحیح ہونے کے باوجود ادائیگی کا ایسا فرق ہو کہ معنی بدل جائیں. جی دیکھیے، لہن ادا کا مطلب یہ ہے، لہن جلی تو آپ جانتے ہی ہیں، زیر زبر انمتا کو انمتو کہہ دیا وغیرہ. لہن خفی بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایاکا کو ایاکا کہہ دیا وغیرہ وغیرہ. یہ سب آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سب ماشاءاللہ ٹیچر ہی ہیں. لہن ادا کا مطلب یہ ہے کہ پروناؤنسیشن صحیح ہے، اور اس کا انداز صحیح ہے، اس کی جو کوالٹیز ہیں وہ بھی صحیح ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ کی ادائیگی کا اسٹائل جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس سے معنی میں فرق ہو جاتا ہے. یہ نہایت اہم ترین چیز ہے. اسی کے معاملے میں پورا فقہ بنا ہے اور پوری شریعت بنی ہے،
اور اسی وجہ سے جو ہے علماء کا اختلاف بھی ہوا ہے، اور اسی سے مسائل نے جنم لیا ہے۔ میں آپ کو ایک یا دو مثال دوں گا۔ پہلی مثال میں قرآنی دیتا ہوں، جس سے آپ لوگوں کو اندازہ مل جائے گا۔ قرآن کے اندر سورہ بقرہ میں آیت نمبر 104 پر آپ لوگ غور سے سنیے، کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ یہ آپ لوگ واقعہ جانتے ہوں گے، سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، میچور مائنڈڈ ہیں، کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں یعنی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ بیٹھتے تھے تو کچھ منافقین بھی آ جاتے تھے، خاص طور سے یہودیوں کے۔ تو وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بات بتاتے تھے تو بہت سے لوگ مسلمان کہتے تھے راعنا، حضور ذرا ہماری رعایت کر دیجئے، ذرا دوبارہ سے بول دیجئے، ہمارے سمجھ میں نہیں آیا یا ہم سن نہیں پائے۔ بھیڑ بھاڑ ہوتی تھی اور وہاں مائک تو ہوتا نہیں تھا۔ تو جو منافقین ہوتے تھے اور جن کے دلوں میں کجی ہوتی تھی، وہ کیا کہتے تھے؟ راعینا، راعینا، معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ اس کے معنی ہو گئے اے ہمارے چرواہے۔ گویا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخر اڑاتے تھے، مضحکہ اڑاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، مکھول کرتے تھے۔ اچھا، ایک دو نے کہا بھی، صحابیوں نے، کہ بھئی آپ اتنا رگڑ کے کیوں کہتے ہیں؟ ارے کہہ لیں آپ کو نہیں متا، آپ غلط سن رہے ہیں، ہم تو رائنا کہتے ہیں، رعایت کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ایسا مذاق تھوڑا ہی اڑوانے دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں تم لہنے ادا کر رہے ہو، یعنی قاف شین سب صحیح نکال رہے ہو لیکن لہنے ادا کر رہے ہو۔ کیا کہتے ہو؟ راعینا۔ اس بہانے سے تم حضور کا مذاق اڑا رہے ہو۔ راعینا مانے تو ہیں ہمارے چرواہے، اے ہمارے چرواہے، یعنی حضور کا مذاق اڑا رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا قولوا انظرنا، یہ لفظ ہی چھوڑ دو، بلکہ یہ کہا کرو کہ نظر عنایت فرمائیے۔ یہ ہے قرآن کی دلیل، جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ لہن ادا کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ اب میں نے جو محنت کی ہے، میں آپ لوگوں کو اردو میں سمجھانا چاہتا ہوں، ذرا میری بہنیں بھی دھیان سے سن لیں اور مرد بھی۔ میں ایک لفظ بولتا ہوں، ایک سینٹنس اردو میں، اور اس کے شین قاف صحیح نکالوں گا میں، لیکن ادائیگی دیکھیے گا۔ میں نے ایک لفظ لکھا ہے، آج آپ نے کلاس میں سبق سنا۔ کیا مطلب ہوا حسنین صاحب اس کا؟ کہ حسنین صاحب کو میں کہہ رہا ہوں آج جو ہے آپ نے کلاس میں سبق سنا، کل نہیں سنا تھا، کل نہیں آئے تھے آپ۔ اب اسی جملے کو پھر بدلتا ہوں میں، آج آپ نے کلاس میں سبق سنا۔ آج آپ نے کلاس میں سبق سنا، اور لوگوں نے سنا یا نہیں سنا، جملہ وہی ہے، صرف لہنے یعنی ادائیگی بدل رہا ہوں۔ پھر تیسری بار میں کہتا ہوں آج آپ نے کلاس میں سبق سنا، آج آپ نے کلاس میں سبق سنا۔ کیا مطلب؟ ویسے آن لائن پڑھتے تھے لیکن آج کلاس میں سنا۔ ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی جملہ ہے، لیکن ادائیگی بدل رہی ہے، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس سے شریعت بنتی ہے، قانون بنتا ہے۔ اور قرآن میں یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں گڑبڑ کرتے ہیں۔ آگے اور بتا دیتا ہوں، آج آپ نے کلاس میں سبق سنا۔ ہمیشہ جو تھے موبائل پر کھیلتے رہتے تھے، لیکن آج آپ نے کلاس میں سبق سنا ہے، یہی ایک لفظ ہے، 4 بار کہہ چکا ہوں میں۔ اب سنیے، آج آپ نے کلاس میں سبق سنا، سنا، آج لکھا نہیں آپ نے، ایک ہی لفظ ہے لیکن ادائیگی بدلتی جا رہی ہے۔ اب قرآن کے الفاظوں کا کیا حال ہوتا ہوگا، جبکہ اس زمانے میں کیمرہ نہیں تھا، اور اس زمانے میں کوئی یہ بھی نہیں تھا کہ بھائی ریکارڈ کر لیا جائے۔ میں 2 یا 3 اور مثالیں دیتا ہوں۔ قرآن کی مثال، ان اعمالکم حسنہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے عمل جو ہیں اچھے ہیں۔ اب ذرا سا بدل کے کہیے آپ اس کو، اور کہتے ہیں ہندوستانی پاکستانی، ان کا جواب ہی ہوتا ہے بھائی ہمیں تو اردو ہمیں ترجمہ ہی نہیں آتا، اس کا میں جواب دے دوں گا، لیکن سن لیجئے، ان اعمالکم حسنہ کے کیا مطلب ہے؟ تمہارے اعمال اچھے ہیں۔ اب میں اس کو دوسرے انداز سے پڑھتا ہوں، ان اعمالکم حسنہ، کیا معنی ہو گئے؟ اعمیٰ معنی آتے ہیں اندھے کے، تمہارے لیے اندھا پن اچھا ہے۔ میننگ بدل گئی، مفہوم بدل گیا، تھیم بدل گئی، ٹاپک بدل گیا، سب چیز بدل گئی نہیں بدل گئی؟ حالانکہ آپ کہیں گے میں تو قاری ہوں، میں نے یعنی قاف شین سب چیز ڈھنگ سے نکالی ہے، عین بھی صحیح نکالا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک اور لے لیجئے، فسقا لہم، فسقا لہم کے معنی آتے ہیں اس نے ان کو پانی پلایا، سقا معنی پانی پلانے کے ہیں۔ اب میں اس کو بدل کر کرتا ہوں، یعنی ہم نے کہا ایک تو فسقا لہم، تو اس کے معنی ہو گیا پانی پلایا، لیکن اب میں دوسرے طریقے سے پڑھتا ہوں، فسقا لہم،
جو کہ عام طور پر ہمارے حافظین اور سب قرات والے ہی پڑھتے ہیں. فسقہ کے معنی کیا ہو گئے؟ وہ فاسق ہو گیا. اب آپ غور کریں ایک لہجے سے، حالانکہ آپ صحیح پڑھ رہی ہیں، آپ لوگ جو ہیں یعنی تلاوت صحیح کر رہے ہیں، شین قاف نکال رہے ہیں، لیکن صرف لہجے کے اس سے. ایک اور مثال دے دیتا ہوں. لمعنا کم، لمعنا یعنی لمعناکم، معنا مانا ہمارے، یعنی ہم تمہارے ساتھ ہیں، لمعناکم. لیکن اگر آپ نے اس کو پڑھا لمعناکم، اس کے معنی یہ ہو گئے کہ آپ ہمارے ساتھ چمکتے ہیں. مجھے ایک اور یعنی مثال اردو کی یاد آ گئی، بلکہ جوک ہے یہ. آپ لوگ سب پڑھے لکھے جانتے ہیں، معیت کہتے ہیں آپ کے ساتھ، معیت کہتے ہیں آپ کے ساتھ. بہت بولتے بھی ہیں مولوی حضرات ہم آپ کے معیت میں. تو ایک صاحب نے جو پبلک کا تھا، اس نے کہا ہم آپ کی معیت میں شامل ہوں گے، یعنی آپ کے ساتھ جو ہے ہم کھانا کھائیں گے. وہ لڑ پڑا کہ اللہ میت میں کہہ رہے ہو. دیکھیے یہ فرق پڑ جاتا ہے. تو باقی جو ہے میں چھوڑ دیتا ہوں، باقی آپ لوگ پڑھ لیجیے گا. فطر القوم ہے، اسی طریقے سے فقست قلوبہم ہے. آگے پڑھیے ذرا کیونکہ ٹائم کم ہے، پڑھیے. شریعت میں احادیث کی روشنی میں بالخصوص لہن ادا والوں کے لیے 3 حکم ہیں: محسن معجور، ماسی معجور اور مسی معذور. ہاں، اس کا تلفظ میں کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے. حدیث میں جی آتا ہے، آپ لوگوں کو یہ حدیثیں پکی یاد ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ایک اور حدیث ہے الذی یقرأ القرآن وهو ماہر بھی، اس کا ترجمہ وغیرہ آپ لوگ دیکھ لیجیے گا. اس ایسے شخص کو محسن ماجور کہتے ہیں، اور یہی ہمیں بننا ہے، محسن ماجور یعنی اجر پانا اور اچھا پڑھنا. یہ حدیث سے ثابت ہے. اور ایک دوسرا شخص ہے، پڑھیے. ٹھیک پڑھ سکنے کے باوجود جیسا کہ ہم لوگ ہیں اچھا نہ پڑھنے والا گناہگار، ایسے شخص کو مسیح معذور کہتے ہیں. پیش 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 لگائیے حسن صاحب، مسیح معذور. اچھا، مسیح، ٹھیک ہاں ٹھیک ٹھیک، مسیح معذور کہتے ہیں. بس. حدیث کا خلاصہ. حدیث آپ میری کتاب میں پڑھ لیجیے گا، میں بہت خلاصہ سمری بتا دیتا ہوں. جی جی جی. میں خلاصہ یہ بتا دیتا ہوں، 1 منٹ. اس وقت کس کا آ گیا؟ خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص پڑھ رہا تھا للفقراء المہاجرین، تو للفقراء حضرت عبداللہ بن مسعود وہاں سے گزرے. انہوں نے کہا بھائی اس پہ مد کرو، 6 سیکنڈ ٹھہرو، 6 حرکت. تو وہ کہہ لے بھائی اس کے معنی تو نہیں بدلے. تو انہوں نے کہا ہم یہ نہیں جانتے، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سیکنڈ یہاں مد کیا تھا. آپ لوگ کو بھی معلوم ہے کہ یہ کون سا مد ہے، مد متصل ہوگا، للفقراء المہاجرین. تو اگر وہ لوگ، بالخصوص میں آپ لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، لڑکیوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، جنہوں نے قراءت سیکھ رکھی ہے، وہ اگر اس انداز سے پڑھیں گے تو کیا ہوں گے؟ گنہگار ہوں گے. یعنی ٹھیک پڑھ سکتے ہیں اور اس کے باوجود وہ جلدی جلدی یا تراویح میں یا اس میں جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں تو الٹا گنہگار ہوں گے. اب ایک اور ہے، ایک شخصیت، وہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں، پڑھ لیجئے. جی، یہ ہے مسیح معجور. میں پڑھ دوں؟ مہارت سے نہ پڑھنا مگر مہارت سے نہ کوشش پڑھنا کرنی. مگر کوشش کرنے کی وجہ سے اجر پانا. یہ آپ لوگ کو یہ حدیث مشہور ہے، بلکہ اس کا جی سہارا جی لے لیتے ہیں آپ لوگ کہ بھائی ہمیں بھی تو کوشش کر رہے ہیں. وہ شخص ہے جو بیچارہ لکنت کھائے، اٹک اٹک کا پڑھ رہا ہے، اسے اللہ میاں ثواب دے گا. ہم لوگ کو الحمدللہ کوئی لکنت نہیں آ رہی ہے. چلیے میں ذرا تیزی سے پڑھ دیتا ہوں کیونکہ ابھی رہ رہا ہے. ایسی غلطیاں جی جی نادانستہ طور پر، ذرا لفظ میرا غور کیجیے گا، نادانستہ، جان بوجھ کر نہیں، اچانک میں بھی ہم سے نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ اگر ہم گنہگار نہیں بھی ہوں گے تب بھی ہمارا پڑھنا قانوناً بیکار ہوگا. آپ ذرا کسی سے کہہ کر دیکھیے رمضان میں یا ویسے کہ بھیا یہ جو قرآن پڑھ رہے ہو بیکار پڑھ رہے ہو، کہیں گے ارے ہاں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے تو 2 قرآن پڑھے ہیں رمضان میں، 4 قرآن پڑھے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں بیکار. ہمیں تو ثواب تو ملے گا، ثواب تو ملے گا. یہ جملہ عام طور پر کروڑوں اربوں مسلمان کہتے ہیں پڑھنے کا تو ثواب ملے گا. جی نہیں، اللہ اپنے فضل سے ثواب دے دے
تو اس کی مہربانی ہے، لیکن قانوناً ثواب نہیں ملے گا جب تک کہ آپ جو ہیں اس انداز کی پوری تجوید کی رعایت نہیں کریں گے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ایسی باریک غلطیوں سے دور رہنے کے لیے تحذیر اور ترکیز اور کبھی کبھی اشباع اور نبر کا استعمال کرنا ہوگا۔ اب کہیں گے یہ تحذیر ترکیز کیا ہے، اشباع نبر کیا ہے؟ وہ آگے آ رہا ہے، وہی تو پڑھانا ہے آپ کو۔ یہ سب اصطلاحات ہیں، ٹیکنیکل ورڈ ہیں، غلط پڑھنے کو اصطلاح میں لحن کہتے ہیں۔ اب یہاں تک میں ذرا سا جلدی سے پڑھا دوں کیونکہ ٹائم کم ہے۔ لحن تو آپ سمجھ گئے غلطی کو کہتے ہیں۔ لحن کی 3 قسمیں ہیں۔ سوری حسین صاحب، آپ خود ٹیچر ہیں جی لیکن جی میں ذرا جلدی جلدی پڑھانا چاہ رہا ہوں کیونکہ ٹائمنگ کم نہیں ہے، نہیں نہیں نہیں، آپ لڑکیوں سے کچھ میٹنگ بھی ہے۔ پڑھائیے۔ جی، جی 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 لحن کی 3 قسمیں ہیں، لحن جلی، لحن خفی، یہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، اس کے بارے میں زیادہ نہیں بتاؤں گا۔ لحن ادا، لحن ادا کے بارے میں ابھی گفتگو چل رہی ہے۔ ہاں حسن بھائی، یہ پڑھ دیجیے ذرا جلدی سے۔ جی، لہنہ جلی یعنی پڑھا ہے ایسی غلطی جس سے معروف قرأت اور جملہ کی ساخت اسٹرکچر میں خلل ہو جائے، معنی بدلے یا نہ بدلے۔ یہ غلطی چاہے حرف کی ہو یا لفظ میں ہو یا حرکات میں ہو۔ حرف کی غلطی جیسے الحمدو کو الحمدو پڑھ دیا، جی حرکت کی غلطی انعمتا کی جگہ انعمتو پڑھنا، اور جملہ کی غلطی فائزہ کی جگہ ایزا پڑھنا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ لحن خفی بہت آسان ہے، میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں۔ تجوید کی ایسی غلطی جس سے ناواقف نہ سمجھ سکے، اس میں جملے کی بنیاد بدلے نہ بدلے، معنی بدلے نہ بدلے، جیسے اظہار نہ کرنا، اخفا نہ کرنا، یہ تو کہہ لیجیے ہمارے یہاں کروڑوں لوگ کرتے ہیں۔ اب آ جائیے لحن ادا، جو آپ کے امتحان میں بھی آئے گا۔ دس از دا آور ٹاپک، یہی ٹاپک ہے۔ اس کو آپ ذرا زور سے پڑھ دیجئے، یہ ریکارڈ بھی ہو جائے گا۔ جی، یہ لہن ادا پڑھنا ہے۔ ہاں پڑھیے۔ ایسی غلطی، ہاں جی جی، ایسی غلطی جس سے جملے کی بنیاد اسٹرکچر بھی نہ بدلے اور معروف قرات بھی غلط نہ ہو، لیکن ادا کرنے میں دوسرے معنی کا شبہ ہو۔ اس لیے قاری ایسی غلطی سے بچے، ایسی غلطی سے ہاں بچنے کے لیے تعزیر یا ترکیز کرے۔ ہاں کبھی کبھی اشباع یا نبر سے بھی فائدہ ہوتا ہے، ہاں ورنہ معنی میں خلل بھی ہو سکتا ہے۔ جی، ڈاکٹر جی سکندر صاحب اب آ رہے ہیں لاسٹ میں۔ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ جی جناب، ایک سیکنڈ، ایک صاحب رہ گئے، اب میں کیا کروں؟ یہ لاسٹ میں آنے، پلیز آئندہ سے کوئی لاسٹ میں نہیں آئے گا، کوئی ٹائم پہ آ جائیں تو اچھا رہتا ہے، میرے لیے مشکل ہو جاتی ہے میں پڑھاتے پڑھاتے۔ جی اب یہ پڑھیے، یہاں سے کتاب اسٹارٹ ہو رہی ہے، پڑھیے ٹھیک ہے حسن صاحب، جی۔ یا لہن ٹھہریے، ادا آپ تھک گئے ہوں گے۔ عمران صاحب یا عامر جی صاحب، آپ پڑھیے۔ عمران صاحب، عمران صاحب ٹائم نہیں ہے، 4 منٹ ہے۔ عمران صاحب ہیں یا چلے گئے پاکستان؟ لہن ادا کے 20 وہ انداز ہاں جن کو بڑی غلطیوں میں شمار کیا جاتا ہے، جی ان کی درست ادائیگی کے لیے کبھی ترکیز سنبھال کر پڑھنا پڑتا ہے، کبھی تحذیر یعنی غلطی سے بچنا ہوتا ہے۔ ہاں نوٹ: کبھی کبھی یہ ترکیز و تحذیر چھوٹی غلطیوں کو بھی چھپاتا ہے، بچاتا ہے، چھپاتا نہیں، بچاتا بچاتا ہے۔ بچاتا ہے۔ سوری، آپ یہ ظفر بھائی پڑھ رہے ہیں نا؟ جی جی، میں پڑھ رہا ہوں۔ تو کیا عمران صاحب اور عامر صاحب وغیرہ نہیں ہے؟ جزاک اللہ ظفر بھائی، کوئی بات نہیں۔ اب میں پڑھ دیتا ہوں۔ تحذیر اور ترکیز، یہ امتحان میں بھی آئے گا، یہ ہے کیا چیز؟ یہی پوری کتابچے میں ہے۔ یہ عام طور پر چھوٹی غلطیوں سے بچنے کے لیے یا کبھی کبھی اختلاس یا التباس سے دور رہنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اختلاس اور التباس کیا ہے، یہ آگے آ رہا ہے۔ اب تحذیر کی تعریف یاد کر لیجئے، پھر یہ نہ کہیے گا کہ امتحان میں ہم سے غلطی ہوئی۔ تعریف عربی والی بھی میں پڑھ دیتا ہوں۔ الحرکت المجہرہ بالاضافہ لتحذر المعنی الخاطئ۔ ترجمہ آپ لوگ خود پڑھ لیجئے گا۔ حرکت کو زور سے کچھ زیادہ کر کے اس طرح پڑھنا کہ معنی کی غلطی سے بچا جائے۔ نوٹ: تحذیر اکثر نبر کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے،
یہ ہے تحذیر، یہی ہے پورا ٹاپک اصل۔ ترکیز کیا ہے؟ عربی میں یاد کر لیجئے گا، وَتَرَكُّزِ الْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ لِأَنْ يَجْتَنِبْ تَغَيُّرِ اللَّفْظ، حرکات سکنات کو سنبھال کر پڑھنا تاکہ لفظ نہ بدل جائے۔ اچھا، ترکیز جو ہے اختلاس و التباس میں بھی ہوتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں لہنے ادا سے بچنے کے لیے، اور میں یہاں تک کہوں گا آپ لوگوں سے، اردو میں بھی یہی دو چیزیں ہیں بچنے کے لیے لہنے ادا سے۔ قرآن کی تلاوت کے بے شمار انداز ہیں، جو چاہے مصر میں ہوں اور چاہے مڈل ایسٹ میں ہوں اور چاہے انڈیا پاکستان میں ہوں، مگر جو انداز لہن میں شمار ہوتے ہیں وہ تجویدی اصطلاح میں 4 چھوٹے اور 20 بڑے ہیں، جس کا میں نے یہ پورا خاکہ بنا رکھا ہے۔ بڑی مشکل سے بنتا ہے لیکن بنا لیا۔ اب ایک کم سے کم ایک یہ آپ مثال پڑھ لیجئے، اس کے بعد ٹائم ہو رہا ہے، 2 منٹ رہ گئے ہیں کیونکہ لڑکیوں سے میٹنگ بھی کرنی ہے۔ اب کوئی اور صاحب پڑھیں، یا تو ظفر صاحب بھی پڑھیں یا کوئی صاحب بھی پڑھے، یہاں سے بالکل کتاب شروع ہو گئی ہے۔ اینی بڈی، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے جو اردو بہترین جانتا ہے، لڑکیوں میں بھی کوئی پڑھ سکتا ہے، ٹائم نہیں ہے۔ تقلید سے بچنے کے لیے ترکیز کیا جائے۔ جی بڑی آگے غلطی، پڑھیے۔ تقلید حدر کو اس قدر تیزی سے پڑھنا کہ الفاظ آپس میں گڈ مڈ ہونا شروع ہو جائیں، اور ہاں، سمع کے لیے الفاظ کے مابین فرق کرنا دشوار ہو جائے، تو ایسا کرنا حرام ہے۔ بس رک جائیے، بس رک جائیے۔ اردو میں ہی بولتے ہیں خلط ملط کر دیا۔ خلط ملط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپس میں الفاظ جو ہیں گڑمٹ کر دیتے ہیں، اور یہ ہم لوگ جو ہے زیادہ جانتے ہیں باہر کے لوگوں سے۔ یعنی ہمارے حافظ جو ہیں یا ہمارے جو تراویح پڑھنے والے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ یہی تو کرتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ کہلاتا ہے تخلیط۔ اور ایک لفظ آئے گا اختلاط۔ اختلاس کا مطلب ہوگا حرفوں میں گڑبڑ کرنا، جیسے الم تر کیف فعل، کیف فعل، تو جلدی جلدی پڑھ دیا۔ یہ آپ کا شروع ہو گیا یہاں سے سبق۔ یعنی تخلیط کسے کہتے ہیں؟ سوال بھی آ سکتا ہے۔ تو اسے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ترکیز کرنا چاہیے، سنبھال سنبھال کر پڑھنا چاہیے۔ دس از دا لاسٹ۔ یہ پڑھیے آپ، جناب حسنین صاحب آپ ہی پڑھ دیجئے۔ یہ خاص طور سے جی جی یہ خاص طور سے انڈیا پاکستان کے قاریوں کی بیماری ہے۔ پڑھیے۔ جی جی جی، اس لہن سے بچنے کے لیے تحذیر کیا یعنی بچا جائے، یہ ہے تمتیت۔ ہاں، ترتیل میں، جی، تمتیت ترتیل میں مدات، حرکات اور سکنات میں حد سے زیادہ دیر کرنا، یہ عند القراء مکروہ ہے۔ بس رک جائیے، بس رک نوٹ جائیے۔ ہمارے یہاں قاری حضرات